Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Shahnawaz Zafar, lecturer Business Administration, University of Education Lahore, Jorabad campus. This is lecture 29 of the subject Organizational Behavior, and this lecture is on elements of organizational structure. A strategic, carefully planned organizational structure helps a business run effectively and efficiently. An ineffective structure can cause significant problems for a company, including lost profits, rapid employee turnovers, and loss in productivity. Management experts use the six basic elements of organizational structure to devise the right plan for a specific company. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी या नाकामी उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रही होती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर केयरफुली और स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है तो वो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रही होगी। लेकिन अगर आपने अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हुए या प्लान करते हुए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर या इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर बना दिया है तो वो कंपनी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने 6 बेसिक एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं, डिवाइस किए हैं, जो आपको मददगार साबित होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिवाइस करने में। वो 6 ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स कौन से हैं? Number 1 is departmentalization. Departmentalization refers to how the company organizational structure groups the company's function, offices, and teams. Those individuals groups are typically referred to as departments. Departments are usually sorted on the basis of the kind of tasks the worker in each department perform. But this is not the only way to create a company's departmental breakdown. You can also divide the business into groups based on product or brand lines, geographical location, or even customer needs. डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन रेफर करती है ऐसे ग्रुप को जो कंपनी में फंक्शंस या ऑफिस या टीम्स की बुनियाद पे बनाया जाता है। जिस तरह हम मिसाल देते हैं कि जी ये डिपार्टमेंट फिनांस डिपार्टमेंट है, ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये जो इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं जिनको हम उनके कामों के लिहाज से या उनकी टीम्स के लिहाज से बना देते हैं। बेसिकली ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स उनके जो वर्क परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बेस करके बनाए जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी या हमेशा से ही कंपनीज इसी तरह से डिपार्टमेंटल ब्रेकडाउन करे। आप उनको जोग्राफिकल लोकेशंस की या कस्टमर की नीड्स के लिहाज से भी डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। द सेकंड एलिमेंट ऑफ organizational structure is chain of command. Most organizations, from businesses to non-profit to the military, utilize a chain of command. This helps eliminate inefficiencies by having each employee report to a single manager instead of several bosses. In the corporate context, this type of chain of command is reflected in the organizational structure
and affect job descriptions as well as office hierarchies. Managers assign tasks, communicate expectations and deadline to employees, and provide motivation on a one-to-many basis. چین آف کمانڈ کیا ہے؟ یہ آرگنائزیشنز یا بزنسز یا نان پروفٹ آرگنائزیشنز یا ایون ملٹری آرگنائزیشنز، ہر قسم کی آرگنائزیشنز یا جو جہاں پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس میں چین آف کمانڈ کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. چین آف کمانڈ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ایک امپلائی کس کو رپورٹ کر سکتا ہے اور کون اس کا ہیڈ ہے. آرگنائزیشنز زیادہ تر ایسے اپنے چین آف کمانڈ ڈیولپ کرتی ہیں کہ ایک ہی رپورٹنگ آفیسر ہو جس کو اس کے گروپ کے، اس کے ڈپارٹمنٹ کے، اس کی لائن کے، اس کی چین کے لوگ آ کے رپورٹ کریں، انسٹیڈ آف سیورل باسز، کہ آپ مختلف قسم کے لوگوں کو، مختلف قسم کے مختلف جو آپ کی آرگنائزیشن کے ٹاپ لیول مینیجرز ہیں، آپ سب کو جواب دے نہیں ہیں، آپ صرف ایک بندے کو جواب دیں ہیں، وہ آپ کی چین آف کمانڈ کا ہیڈ ہے. اور وہ مینیجر یا وہ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنی جو گروپ ہے یا اپنی جو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو لوگ اس کی چین آف کمانڈ میں آتے ہیں جنہوں نے اس کو رپورٹ کرنا ہے، وہ ان کو ٹاسکس اسائن کرتا ہے، ان کو اپنی ایکسپیکٹیشنز بتاتا ہے کہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے، اور ان کو ڈیڈ لائنز بتاتا ہے اور ان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ ڈھیر سارے طریقوں سے، تاکہ وہ جو ٹاسک اس نے ان کو اسائن کیے ہیں وہ ان کو پورا کر سکیں. The third element of organizational structure is span of control. An organization's span of control defines how many employees each manager is responsible for within the company. There is no single type of span of control that's ideal for all companies or even for all businesses in a specific industry. The optimal span of control will depend on a number of factors, including the size of the workforce, how the company is divided into departments, and even the company's specific business goals and strategies. Span of control basically کیا ہے کہ یہ چین آف کمانڈ کا ایک قسم کا حصہ ہے کہ چین آف کمانڈ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے امپلائیز ایک مینیجر کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسپین آف کنٹرول اس مینیجر کا جس کو امپلائیز رپورٹ کرتے ہیں وہ بتاتا ہے اسپین آف کنٹرول کہ ایک مینیجر یا ایک امپلائی کے نیچے کتنے لوگ کام کر سکتے ہیں یا کتنے لوگ کام کرنے چاہیے یا اس کی جورسڈکشن میں کتنے لوگ آتے ہیں. ایک مینیجر کی جورسڈکشن میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ اس کا اسپین آف کنٹرول ہے، اتنے لوگوں کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے. اسپین آف کنٹرول کا کوئی اسپیسیفک رول یا آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ جی ایک امپلائی یا ایک مینیجر کے اسپین آف کنٹرول میں 10 لوگ ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں. یہ مختلف فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن میں کتنا اسپین آف کنٹرول رکھتے ہیں. بڑی آرگنائزیشنز ہیں تو آبویسلی ان کا اسپین آف کنٹرول زیادہ ہوگا، ایک رپورٹنگ مینیجر کے انڈر ڈھیر سارے لوگ ہوں گے جو اس کے اسپین آف کنٹرول میں آتے ہوں گے. لیکن اگر چھوٹی یا مڈل لیول کی آرگنائزیشنز ہیں تو ان کا اسپین آف کنٹرول کم ہوگا. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بڑی آرگنائزیشن کا اسپین آف کنٹرول ہمیشہ سے بڑا ہو، اس کے اندر بھی ایکسیپشنز آ سکتی ہیں کہ اس کے اندر بھی کہیں پہ چھوٹے اسپین آف کنٹرول ہوں کسی لوگوں کے، کچھ مینیجرز کی، اور کچھ مینیجرز کی بہت بڑے اسپین آف کنٹرول ہو. وہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کیسا ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں یا ان کی گول یا ان کی اسٹریٹجیز کیا ہیں. جہاں بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جہاں کریٹیکل اور امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہوں گے تو وہاں پہ اسپین آف کنٹرول
ذرا کم ہوگا، چھوٹا ہوگا. جہاں پہ روٹین ورک ہوگی وہاں پہ اسپین آف کنٹرول بہت زیادہ ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جی اگر لیبر فورس ہے تو ان کا 1000 لیبر فورس کا شاید ایک ہی مینیجر ہو، کیونکہ انہوں نے ایک روٹین ورک کرنا ہے، تو اس کے لیے اتنی زیادہ لوگوں کو گروپنگ میں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ کہ جہاں پہ ایک فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے جو سوفسٹیکیٹڈ کام کر رہی ہے، سافٹ ویئرز بنا رہی ہے، تو وہاں پہ شاید ایک مینیجر کے اندر 2 یا 4 یا 5 7 10 تک لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ فیکٹرز ڈیفائن کرتے ہیں آپ کے اسپین آف کنٹرول کو. پھر پانچواں جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے سینٹرلائزیشن کا. Organizational structure also rests somewhere on a spectrum of centralization. Generally, more conservative corporate entities adopt a centralized structure. In this design, C-level managers make all the decisions, management decisions, a plan for execution, and frontline employees carry out that plan. C-level officers are generally those at the uppermost level of organizational chart, such as Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, and Chief Marketing Organization Officer. Centralizing authority in a business means that the middle management typically is left with little to no input about the goals of the companies. سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ جنرلی کنزرویٹو آرگنائزیشنز میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ صرف ایک ہی سی لیول مینیجر تمام ڈیسیژنز لینے کا حقدار ہوتا ہے. جو مڈل لیول مینجمنٹ ہے وہ یا جو لو لیول مینجمنٹ ہے وہ کوئی ڈیسیژنز میکنگ میں اپنی انپٹ نہیں دے سکتی. جو چیف آرگنائزیشن کا چیف ہوگا یا چیف آپریٹنگ آفیسر ہوگا یا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا وہی تمام ڈیسیژنز لے رہا ہوتا ہے، وہی پلانس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، وہی ویژن بنا رہا ہوگا، وہی آپ کو پلان آف ایکشنز بتا رہا ہوگا کہ ان کو مشنز کو گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں. تو یہ بیسیکلی زیادہ تر کنزرویٹو کارپوریٹ اینٹیز میں استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ چل رہی ہوتی ہے. ڈیسینٹرلائزیشن بھی سینٹرلائزیشن اور ڈیسینٹرلائزیشن اکٹھے ہی ایلیمنٹس کے طور پہ پڑھے جاتے ہیں. سینٹرلائزیشن کے اپوزٹ ہے ڈیسینٹرلائزیشن. A decentralized system allows all level of management the opportunity to give input on big vision goals and objectives. Larger company-wide decisions are still generally reserved to the C-level officers, but departmental managers enjoy a greater degree of latitude in how their teams operate. جیسے کہ سینٹرلائزیشن میں پڑھا تھا کہ تمام ڈیسیژنز وہ ٹاپ لیول مینجمنٹ ہی لے رہی ہوگی یا ایک ہی بندہ لے رہا ہوگا. ڈیسینٹرلائزیشن اس کے اپوزٹ ہے. اس میں جو ڈیسیژنز ہیں وہ تمام لیول آف مینجمنٹ مل کے وہ اپنے ڈیسیژنز لے سکتی ہے، لیکن جو کمپنی وائڈ گولز ہیں یا جو ویژنز ہیں وہ پھر بھی جو سی لیول آفیسر ہے جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں کہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں یا چیف مارکیٹنگ آفیسرز ہیں وہ ڈیسیژنز پھر بھی وہی لیں گے، لیکن آپ کے جو مینیجرز ہیں وہ اتنا فریڈم انجوائے کر سکتے ہیں ڈیسینٹرلائزیشن میں کہ وہ اپنی ٹیمز کو کیسے لے کے چلیں اس کو وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ان کے سارے کام وہ خود ہی سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دین کمز دا ورک اسپیشلائزیشن. Work specialization ensures that all employees have specific duties that they are expected to perform based on each employee's work experience, education, and skills. In larger companies, job descriptions are generally formally adopted in writing. This approach helps
ensure that the company's specific workforce needs are met without any unnecessary duplication of efforts. ورک اسپیشلائزیشن کیا ہے کہ اس میں آپ امپلائیز کو اسپیسیفک ڈیوٹیز پرفارم کرنے کو دیتے ہیں ان کے اسکلس کے بہاف پہ یا ان کے ایکسپیرئنس کے بہاف پہ یا ان کی ایجوکیشن کے بہاف پہ ان کو اسپیسیفک ڈیوٹیز پرفارم کرنے کو دی جاتی ہیں کہ فار ایگزامپل آپ ایک فرنیچر آرگنائزیشن ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جی کٹائی کا کام، لکڑی کو کاٹنے کا کام ایک بندے کو دے دیتے ہیں کہ یہ تمہاری اسپیشلائزیشن ہے، تم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، تم نے صرف یہی کام کرنا ہے، تم نے پالش نہیں کرنی، تم نے اس کو گارنش نہیں کرنا، یا اس ڈیزائن بنانے کا کام تمہارا نہیں ہے، تمہیں صرف جیسے کہا جائے گا تم نے اس طرح سے لکڑی کاٹ دینی ہے۔ اسی طرح پالش کے لیے ایک اور ٹیم ہوگی جو صرف پالش کا کام کرے گی۔ ایون کٹائی میں بھی آپ ورک اسپیشلائزیشن کو اور اسپیسیفک کر سکتے ہیں کہ جی سیدھی لکڑی کاٹنی ہے تو وہ فلاں ٹیم کاٹے گی، اور اگر اس کو ڈیزائننگ دینی ہے تو وہ فلاں ٹیم کرے گی، اگر اس کے اوپر کارونگ کرنی ہے تو وہ فلاں ٹیم کرے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ وہی کام بار بار کرتے جائیں گے تو ان کی ایفیشنسی بڑھتی جائے گی۔ تو ورک اسپیشلائزیشن کا کانسیپٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ ورک اسپیشلائزیشن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی ایفیشنسی کو انکریز کر سکتے ہیں، اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں۔ دین کم دا لاسٹ ایلیمنٹ، فارملائزیشن. Organizational structures implement some degree of formalization. This element outlines inter-organizational relationships. Formalization is the element that determines the company procedure, rules, and guidelines as adopted by management. Formalization also determines companies' culture aspect, such as whether employees have to sign in and out upon arriving and exiting the office, how many breaks worker can take and how long those breaks can be, how and when employees can use company's computers, and how workers at all levels are expected to dress for work. Formalization کیا ہے؟ آرگنائزیشن اسٹرکچر امپلیمنٹ کرتے وقت آپ فارملائزیشن کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جو آپ کی کمپنی کے ایس او پیز ہوتے ہیں، جو رولز ہوتے ہیں، جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، جن کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ فارملائزیشن کہلاتا ہے۔ کہ جو چیزیں پہلے سے آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ جی آپ نے کب آنا ہے، کب جانا ہے، آپ نے سائن کرنے ہیں، مطلب جو اٹینڈنس ہوتی ہے وہ لگانی ہے یا نہیں لگانی، آپ بریک کب لے سکتے ہیں، کتنی لمبی بریک لے سکتے ہیں، آپ آفس کی چیزیں یا آرگنائزیشن کی چیزیں کب کب استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ ایون آپ ڈریس کیسا کر کے آنا ہے آرگنائزیشن کے اندر، تو یہ فارملائزیشن کہلاتی ہے۔ اگر ان تمام جو ایلیمنٹس ہم نے پڑھے ہیں، فارملائزیشن، ورک اسپیشلائزیشن، ڈیسنٹرلائزیشن، سینٹرلائزیشن، اسپین آف کنٹرول، چین آف کمانڈ وغیرہ، یہ سارے ایلیمنٹس کو اگر بہتر طریقے سے آرگنائزیشن جانچ لیتی ہے، پرکھ لیتی ہے، اینالائز کر لیتی ہے، تو پھر اپنا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ڈیوائز کرے گی تو وہ اچھا اور efficient organization structure devise کر سکتی ہے۔ That's all for today's lecture. Thank you very much. اللہ حافظ.